इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू जो टाइटल में लिखा हुआ है कि सोहबत के तासुरात, ठीक है। तो सोहबत का असर कितना ज़रूरी है, और सोहबत, एक अच्छी सोहबत जो है वो अल्लाह से मिलाती है। एक अच्छी सोहबत जो है पूरे परिवार के जो बोलने के अखलाक होते हैं, बैठने के, और एक अदब के साथ जो इंसान की परवरिश होती है, वो सब कुछ हमें सिखाती है। लेकिन आज के जो दौर है उसमें परवरिश किसी और तरीके से जब होती है तो फिर परवरिश का करने का जो तरीका है वो बाद में पता चलता है कि काश हम इसी उसूलों के साथ में हम परवरिश करते तो हमारे बच्चे भी इसी तरीके से सीखते। तो जो दीन आया है, ये दीन औरतों के ज़रिए भी आया है। औरतों की गोदों से निकले हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दीन की बेशुमार खूबियाँ हम तक पहुँचाई हैं। बड़े बड़े रुतबे हैं औरतों के इस्लाम में। इस्लाम वाहिद एक ऐसा मज़हब है जिसमें औरत को बेशुमार इज़्ज़तें हर तरफ से मिली हैं। तो इंशाअल्लाह इस सोहबत का असर जो है इसमें पूरा पढ़ेंगे डिटेल के साथ में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग हर बात को ध्यान के साथ में समझ सकें। पेज नंबर 112 है, और ये फ़ज़ाइल अमाल का हिस्सा दोम है, फ़ज़ाइल सदक़ात और फ़ज़ाइल हज। तो इसमें है कि दूसरी चीज़ ये है कि इसके अखलाक अच्छे हों, कि जब आदमी के अखलाक ख़राब हों तो वो अक़ल पर बसा औक़ात गालिब आ जाते हैं। एक आदमी समझदार है, बात को खूब समझता है, लेकिन गुस्सा, शहूद, बुखल वगैरह इसको अक्सर अक़ल का काम नहीं करने देते। तीसरी चीज़ ये है कि वो फासिक ना हो, इसलिए कि जो शख्स अल्लाह जल शाना से भी ना डरता हो, इसकी दोस्ती का कोई एतबार नहीं। अल्लाह ताला से जो नहीं डरता तो उसकी दोस्ती का तो कोई एतबार ही नहीं है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से डरना है। ना मालूम किस जगह किस मुसीबत में फंसा दे। चौथी चीज़ ये है कि वो बिदअती ना हो। बिदअती किसे कहते हैं? जो चीज़ रस्म रिवाज है ही नहीं इस्लाम में, वो अपने आप मना लेना, जैसे शब बारात की हकीकत को कुछ और बना दिया। इसके ताल्लुकात से बिदअत के साथ मुतासिर हो जाने का अंदेशा है और इसकी नहूसत के मुताद्दी होने का खौफ है। बिदअती इसका मुस्तहिक है कि इससे ताल्लुकात अगर हों तो मुनक़ते कर लिए जाएँ, ना ये कि ताल्लुकात पैदा किया जाए। अभी कह रहे हैं कि कोई अगर बिदअती है तो उससे ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, बल्कि बढ़ाए जाएँ। पाँचवीं चीज़ ये है कि वो दुनिया कमाने पर हिरस ना हो, कि इसकी सोहबत सिम कातिल से इसलिए कि तबीयत शबा और इक़्तिदार पर मजबूर हुआ करती है और मख्फी तौर पर दूसरे के असरात लिया करती है। हज़रत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ने वसीयत फरमाई है कि 5 आदमियों के साथ ना रहना। अब क्या 5 आदमी वो कौन से हैं जिनके साथ में इन्होंने मना किया है रहने के लिए, कि उनसे बात भी ना करना, हंसी के रास्ते चलते हुए उनके साथ रास्ता भी ना चलना। एक फासिक शख्स के वो तुझे एक लुक़मा बल्कि एक लुक़मे से भी कम फ़रोग़ कर देगा। मैंने पूछा कि एक लुक़मे से भी कम में फ़रोग़ करने का क्या मतलब फरमाया? अज़ान हो रही है, अल्लाह का नाम सच्चा है। मैंने पूछा कि एक लुक़मे से भी कम फ़रोग़ करने का क्या मतलब? फरमाया कि एक लुक़मा की उम्मीद पर वो तुझे फ़रोग़ कर दे, इसको वो लुक़मा भी जिसकी उम्मीद न मिले, महज उम्मीद पर फ़रोग़ कर दे। वकील के पास ना जाइयो। अब दूसरे नंबर पे क्या बोला कि वकील के पास ना जाइयो। नंबर 1 पे क्या बोला था? फासिक शख्स की वो तुझे एक लुक़मा, फासिक शख्स के पास दोस्ती ना करना। दूसरा, वकील के पास मत जाना। ये कुछ है सोहबतों का असर होता है। सोहबत के लिए इन सहाबी ने रहमतुल्लाह है ये, ठीक है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने वसीयत फरमाई कि 5 आदमियों के साथ न रहना। अब इन 5 आदमियों में एक तो नंबर पर 1 पे फासिक है, दूसरा वकील है। वकील कहते हैं कंजूस को। तो एक सोहबत का असर जो है, पहले के टाइम में जो है ना, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टटोलते थे कि हमारी जो बच्चों की सोहबत है वो किसके साथ में है।
ہماری خود کی اپنی صحبت کس کے ساتھ میں ہے، کیونکہ جو ایک اچھا انسان ہوگا نا وہی سوچے گا کہ مجھے وہ شخص زیادہ اچھا لگتا ہے جو میرا اللہ سے مجھے ملاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے اندر ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ابھی تو کہتے ہیں کہ صحبت سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ طبیعت شبد یہاں پہ تھا، وکیل کے پاس نہ جائیے کہ وہ تجھ سے ایسے وقت میں تعلق توڑ دے گا جب تو اس کا سخت محتاج ہو۔ اب وکیل کنجوس کے پاس اگر آپ مدد کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو خود اتنا کمزور ہے اندر سے، وہ کسی کو لے دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے پاس مال ہے لیکن وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جھوٹے کے پاس نہ جائیو کہ وہ بالوں کی طرح سے قریب کو دور اور دور کو قریب ظاہر کرے گا۔ کس کو کہا؟ جھوٹے کے پاس نہ جائیو کہ وہ بالوں کی طرح سے قریب کو دور اور دور کو قریب کرے گا۔ احمد کے پاس نہ گزرنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانا نہ چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ قطعی رحمی کرنے والے کے پاس کو نہ گزریو کہ میں نے اس پر قرآن پاک میں 3 جگہ لعنت پائی ہے۔ اس اثرات کا لینا آدمیوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے ساتھ آدمی کا تلبس زیادہ ہوا کرتا ہے اس کے اثرات مخفی طور پر آدمی کے اندر آ جایا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ بکریوں والوں میں مسکنت ہوتی ہے اور فخر و تکبر گھوڑے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان دونوں جانوروں میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ اونٹ اور بیل والوں میں شدت اور سخت دلی بھی وارد ہوئی ہے۔ متعدد روایت میں چیتے کی کھال پر سواری کی ممانعت آئی ہے۔ علماء نے منجملہ دوسری وجہ کی اس کی ایک وجہ یہ بھی فرمائی ہے کہ تابستہ کی وجہ سے اس میں درندگی کی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ جو چیزیں حقیقت میں ہیں وہ چیز سننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کو سنیں گے تو یہاں پر پہلے نمبر پہ فاسق، پھر وکیل، پھر کنجوس، ہے نا، ان سب چیزوں کے ساتھ میں رہنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اگر ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں، کیونکہ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے نا انسان کی وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک اچھی سوسائٹی میں جب بچہ پلتا ہے تو وہ جب آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو پریکٹیکل لائف میں وہ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ تو اس کے پیرنٹس بتاتے ہیں، کچھ وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کا جو رہن سہن کا جو طریقہ ہے اپنا، وہ ایک اچھی سوسائٹی کے ساتھ میں سلیکٹ کریں، اور دینداری جو ہے وہ سب سے افضل کردار اور سب سے افضل ماحول ہے جو اس کو ہم لوگ دینا پسند نہیں کرتے۔ علماء نے منجملہ دوسری وجہ سے اس کی ایک وجہ یہ بھی فرمائی ہے کہ بتابستہ کی وجہ سے اس میں درندگی کی خسرت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ادب حدیث بالا میں یہ ہے کہ تیرا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کھانے کے لیے ہمیں کھانے کو تو ہم سب لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا کھانا جو ہے متقی لوگ ہی کھائیں۔ یہ مضمون بھی متعدد روایت میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، ہے نا، اور اپنے احسان کا ممنوع کو احسان کاموں اپنے احسان کا مونوں کو مرتباؤ بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عورت کا کھانا ہے، حاجت کا کھانا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے کھانے سے اس شخص کی ضیافت کرو جس سے اللہ کی وجہ سے محبت ہو۔ انشاءاللہ دفعہ حاجت کے کھانے میں حق تعالی شانہ نے قیدیوں کے کھلانے کی بھی مدح فرمائی ہے، اور قیدی اس زمانے کے کافر تھے۔ قیدی کے زمانے کے جس ٹائم تک کافر لوگ وہ ہوتے تھے ان کو بھی، جیسا کہ آیات کے سلسلے میں پر یہ مضمون گزر چکا ہے اور احادیث کے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی محض اس وجہ سے مغفرت ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اور بھی متعدد روایت میں مختلف مضامین سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاعدہ اور ضابطہ فرما دیا کہ ہر جاندار میں اجر ہے، اس میں متقی، غیر متقی، مسلم، کافر، آدمی، حیوان سبھی داخل ہیں۔ لہٰذا احتیاج و ضرورت کے کھانے میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں، وہاں تو احتیاج کی شدت اور قلت دیکھی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ احتیاج ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔
اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ احتیاط ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. پہلے بول دیا پہلے نمبر پہ کہ آپ کا کھانا جو ہے متقی پرہیز لوگ کھائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہ کھلائیں. جیسے آپ اس میں بتا دیا گیا ہے یہاں پر کہ غیر متقی مسلم کافر ہے نا. اس میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاعدہ اور ضابطہ فرما دیا کہ ہر جاندار میں اجر ہے، ہر جاندار میں اجر. اب جاندار تو جو اللہ نے بنا دیا ہے جس کے اندر سانسیں چل رہی ہیں وہ جاندار ہے. اس میں متقی، غیر متقی، مسلم، کافر آدمی اور حیوان سب ہی داخل ہیں، ہے نا. تاکہ لہٰذا احتیاط اور ضرورت کے کھانے میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو احتیاط کی شدت اور قلت دیکھی جاتی ہے. جتنی زیادہ احتیاط ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. یہ کھانا دعوت اور تعلقات کا ہے. اس میں بھی اگر کوئی دینی مصلحت ہو، خیر کی نیت ہو تو جس وجہ کی وہ خیر اور مصلحت ہوگی اس درجے کا اجر ہوگا. البتہ اگر کوئی دینی مصلحت نہ ہو تو پھر کھانے والا جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر کا ثواب ہوگا. اب کھانے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو اس کے کھانے کا اجر زیادہ ملے گا. لیکن حیوانات بھی ہیں اس کے اندر، غیر متقی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ہے نا، مسلم بھی ہیں، کافر ہیں، سب کو ہمیں کھلانا ہی کھلانا ہے انشاءاللہ. صاحب مظاہر اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ متقیوں کو کھلانا اطاعت اور نیکیوں پر آنت ہے، اور فاسقوں کو کھلانا فسق و فجور پر آنت ہے. اور ظاہر چیز ہے کہ متقی اور نیک آدمی میں جتنی زیادہ طاقت اور قوت آئے گی عبادت میں زیادہ مصروف ہوگا، اور فاسق و فاجر میں اچھے کھانوں سے جتنی زیادہ قوت ہوگی لہولاب فسق و فجور میں بڑھے گا جس میں اس کی آنت ہوئی. کتنی اچھی بات بتا دے کہ اگر آپ کسی ایک متقی پرہیزگار انسان کو کھانا کھلائیں گے تو اس کے اندر جب طاقت آئے گی کھانا کھانے کے بعد تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اور شکر گزاری کرے گا، تو اس کھانے کا اجر زیادہ ہوگا. اور اگر آپ کسی فاسق کو کھلائیں گے تو کیا ہوگا، وہ تر و تازہ ہو کے کھا پی کے اپنا وہی کام کرے گا جیسے اس کو اندر گندگیاں ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا، جو صحبت کا اثر بتایا ہے کہ اس میں یہی بتایا ہے کہ اگر آپ کھانا متقی پرہیزگار کو کھلائیں گے تو آپ کو اس کا کیا اجر ملے گا. اور اگر کسی ایسے کو، لیکن کھانا ضرور کھلائیں، بس ایک اس کے الگ الگ وہ بتا دیے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دینا ہی چھوڑ دیں. یہ تو ایک اللہ کہ نبی نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں حیوان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے جس کو ضرورت ہے اسے کھانا کھلانے کی. لیکن وہ کھانا اگر متقی اور ایک نمازی انسان کھا لے تو اس کے درجات بتا رہے ہیں کہ کتنے بلند ہو جاتے ہیں اس کھانے کے. اچھے کھانوں سے جتنی زیادہ قوت ہوگی لہولاب فسق و فجور میں بڑھے گا جس میں اس کی آنت ہوئی. ایک بزرگ اپنے کھانے کو فقراء صوفیہ ہی کو کھلاتے تھے. کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ عام فقراء کو بھی کھلائیں تو بہتر ہو. انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جب ان کو فاقہ ہوتا ہے تو اس سے توجہ میں انتشار ہوتا ہے. میں ایک شخص کی توجہ کو اللہ جل شانہ تک لگائے رکھوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایسے 1000 آدمیوں کی آنت کروں جن کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. سبحان اللہ. حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو بہت پسند فرمایا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک درزی نے دریافت کیا. بہت پیاری سٹوریاں چھوٹی چھوٹی سی، ان میں نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ہمارے لیے، اور یہ آپ کو صرف پڑھنے سے ملتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ جتنا علم ہم سیکھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، اتنا ہمارے اندر علم کی طاقت پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم نے علم کس چیز سے سیکھ لیا ہے؟ فونوں کو پکڑ رکھا ہے، فون کے ذریعے علم سیکھتے ہیں. اور فون جو ہے ٹوٹلی کہتے ہیں نا کہ بالکل 100% بالکل ٹھیک بھی نہیں ہے جیسے انسان یقین کرے بیٹھے ہیں. اور آج میں نے ایک بہترین ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک چیٹ جی پی ٹی کا ایک بہت بڑا خلاصہ تھا کہ وہ جو ہے ساری کمانڈ صحیح نہیں بتاتا ہے. اگر آپ اس کے جو الیکٹرانک جو ٹولز ہیں اس کے، وہ کبھی کبھی اس کے ٹھیک کر جاتے ہیں کام، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپلی نالج پر جائیں گے تو وہ آپ کو ٹھیک نہیں بتا پائے گا. کیونکہ ٹرینڈ میں ہے اس ٹائم، زیادہ سے زیادہ ہے، لوگ سرچ کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ رہتا ہے کہ یہ چیز جو نکل کے آئی ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اس پہ ریسرچ کرنا ہے. لیکن ریسرچ کب ہوگی؟ جب ہوگی کہ جب ہم تحقیقات کرنے میں لگیں گے. اور یہ والی جیسے خلاصے ہوتے ہیں
तो उस हदीसों को वहाँ पे नोट करें कि देखो ये ठीक है भी नहीं। तो अगर आप चैट जीपीटी से जाके ये पूछेंगे ना कि नहीं आपने ये कमांड गलत दी है, ये आपका ठीक नहीं है, तो वो कहेगी माजरत करके फिर दोबारा से एक कमांड भेजेगा। तो ये चीज़ें जो हैं जब बढ़ेंगी, जब हमारी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। अभी किताबें खुलती नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, जिसने जैसे बता दिया उसी के उसके तरीके से चलना की शुरू कर दिया। और जो चीज़ें अल्लाह ने मना की हैं, अल्लाह के नबी ने मना करी हैं, उसी तरीके से इबादतों को अपने तरीके से बना लिया। तो ये सीख हैं, और सीखने से ज़्यादा अल्लाह पाक हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप ठीक रास्ते पर होंगे, सीख कर बताएंगे किसी को, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का तरीका ठीक हो जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला से एक दर्जी ने दरियाफ्त किया, दर्जी कहते हैं सिलाई करने वालों को, कि मैं जालिम बादशाह के कपड़े सीता हूँ, क्या आपका ख्याल है कि मैं भी जालिमों की अनात कर रहा हूँ? है ना, कितना अच्छा टॉपिक है। अब उन्होंने इरशाद फरमाया, नहीं, तू अनात करने वालों में नहीं है, तू तो खुद जालिम है। जालिम की अनात करने वाले वो लोग हैं जो तेरे हाथ सुई धागा फरोख्त करें। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि तू तो खुद जालिम है। जालिम की अनात करने वाले वो लोग हैं जो तेरे हाथ सुई धागा फरोख्त करें। एक हदीस में हुजूर का इरशाद वारिद हुआ है कि जो शख्स करीम पर एहसान करता है, इसको गुलाम बना लेता है, और जो जलील शख्स पर एहसान करता है, इसकी दुश्मनी अपनी। बहुत बारीक हदीस हैं। वही वाला हिसाब है ना कि उर्दू हर किसी से नहीं आती, उर्दू की जो लैंग्वेज है वो तो बहुत कम ही लोगों को आती है आज के दौर में, और वो पढ़ना भी नहीं चाहते। जब पढ़ेंगे तो जब समझ में आएगा। बहुत बारीक अल्फाज के साथ में लिखा गया। अगर आप पेज नंबर खोल के देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग उलझन की वजह से छोड़ देते हैं कि बहुत बारीक लिखा हुआ है, लेकिन उन बारीकियों के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो छुपी हुई है जो हमें समझ नहीं है। एहसान करता है, इसकी दुश्मनी अपनी तरफ खींचता है। एक और हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि अपना खाना मुत्तकी लोगों को खिलाओ और अपना एहसान मोमिनीन पर करो। सुभान अल्लाह। अपना खाना जो है मुत्तकी लोगों को खिलाओ और अपना एहसान मोमिनीन पर करो, है ना, जो मोमिन है, पक्के मोमिन है। और इसमें अलावा बलाई मसला के मुत्तकी और मोमिनीन का एजाज़ व इकराम भी है, और ये खुद मुस्तकिल तौर पर मंदूब और मामूर बाहिय है। इस वजह से उलमा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद की, जिसमें आपने फासिकों की दावत कबूल करने से मना फरमाया है। मुंजमला दूसरी वजह कि एक वजह भी ये भी लिखी है कि फासिक की दावत कबूल करने में इसका एजाज़ व इकराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सबसे अफजल सदका क्या है ना। अब देखो, सुनना, ये चीज़ें सुनने की हैं। हम ये उस पर जाके सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि सबसे अफजल सदका क्या है। यहाँ पे किताबों में लिखा हुआ है, किताबें खोलेंगे तो इंशाल्लाह आंसर मिलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नादार की इंतहाई कोशिश और इब्तिदा इससे करो जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे है। नादार की इंतहाई कोशिश और इब्तिदा इससे करो जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे है। अब परवरिश के ऊपर यहाँ पर देखो आ रखा है, यानी जो शख्स खुद ज़रूरतमंद हो, फ़कीर हो, नादार हो और अपनी कोशिश से अपने को मशक्क़त में डालकर जो सदका करे वो अफजल है। क्या बता दिया कि यानी जो शख्स खुद ज़रूरतमंद हो, फ़कीर हो, नादार हो, वो अपनी कोशिश से अपने को मशक्क़त में डालकर जो सदका करे वो अफजल है। हज़रत बशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि 3 अमल बहुत सख्त हैं, यानी इनमें हिम्मत का काम है। एक, तंगदस्ती की हालत में सखावत। सुभान अल्लाह। नंबर 1 पर क्या बताया कि तंगदस्ती की हालत में सखावत। ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि जो तंगदस्त होते हैं, जो परेशान हाल होते हैं, जो पैसे की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल बड़े सखी होते हैं। दूसरे, तन्हाई में तन्हाई में तकवा और अल्लाह का खौफ। उनको ये मतलब रहता है कि तन्हाई में मुझे कहीं मेरा अल्लाह, मुझे तो बेशक अल्लाह देख रहा है, कि तन्हाई में तकवा और अल्लाह का खौफ। तीसरे, ऐसे शख्स के सामने हक बात का कहना जिससे खौफ हो या उम्मीद हो, यानी इससे
اغراض وابستہ ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ حق بات کہنے سے میری غرض پوری نہ کرے گا۔ اب دیکھو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس بندے سے ہمارا کام نکل گیا، اس بندے سے ہمارے گا، تو اس کو وہ جو چیز وہ غلط کر رہا ہے نا اس کو بھی بتاتے ہوئے ڈرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر اس سے کہہ دوں تو یہ پھر مطلب یہ کہہ دے کہ دیکھو میرا اپنا ہارٹ ٹائٹ کر لے، پھر یہ مدد نہ کرے۔ لیکن اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ انسان بہت بہتر ہے جو حق پر ہے، یعنی کہ اس کو یہ لالچ نہیں مارتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، وہ کہے گا کہ میں حق بات بتانے سے نہیں ڈروں گا، اس کے سامنے وہ حق بات بتانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار اور سن لیں، بہت اچھی باتیں ہیں یہ، ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہر بندے کو سیکھنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت بشار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 عمل بہت سخت ہیں، یعنی ان میں ہمت کا کام ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ تنگ دستی کی حالت میں سخاوت، اتنا تنگ دست ہے کہ پیسے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب کو کھلاتا بھی ہے، دیتا بھی ہے نا، بڑا سخی ہے دل اس کا۔ دوسرے تنہائی میں تقوی اور اللہ کا خوف۔ دوسرے تنہائی، دیکھو تنہائی میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں انسان کے کہ جس کو صرف اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک ہم لوگوں کو تنہائی کے گناہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ فرشتے بھی گھروں میں ہوتے ہیں، جو لوگ مومنین ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تو الحمدللہ فرشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے تنہائی کے گناہ سے تو بچنے کے لیے ایک دعا بھی ہے جو میں نے ہمیشہ بتائی آپ لوگوں کو۔ تیسرے، ایسے شخص کے سامنے حق بات کا کہنا جس سے خوف ہو یا امید ہو۔ ایک تو ایسی بات کسی کے سامنے کہنا کہ آپ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور ایک امید بھی رکھتے ہیں کہ اس سے مطلب کچھ ہمارا کام نکل آئے گا، لیکن آپ اس کے سامنے اپنی جو اللہ کی بات ہے اس کو حق کہیں، ڈرے نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے اوپر بڑا فخر کیا گیا ہے، ان 3 بندوں کے اوپر، یعنی اس سے اغراض وابستہ ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ حق بات کہنے سے میری اغراض پوری نہ کرے گا یا کسی قسم کی مضرت پہنچائے گا۔ حق تعالی شانہ کے پاک کلام میں بھی اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، جیسا کہ آیات کے سلسلے میں 28 پر گزرا کہ وہ حضرات باوجود اپنی حاجت اور فقر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اس کی کچھ تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 100 دینار اشرفیاں تھیں، میں نے ان میں سے 10 دینار اللہ کے واسطے صدقہ کر دیے۔ دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 10 دینار تھے، میں نے 1 دینار صدقہ کر دیا۔ تیسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 ہی دینار تھا، میں اس کا 10واں حصہ صدقہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تینوں کا ثواب برابر ہے نا، بتا بھی دیا، اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے حال کا 10واں حصہ صدقہ کیا ہے، مال کا 10واں حصہ صدقہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس قسم کا ایک اور قصہ وارد ہوا ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد و جواب میں ہے کہ تم سب ثواب میں برابر ہو، ہر شخص نے اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ کر دیا۔ اس حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ یہ آیت شریفہ سورہ طلاق کے پہلے رکوع کے ختم پر ہے۔ پوری آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وسعت والے کو اپنے وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہیے، وسعت والے کو اپنی وسعت کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس بہت سارا ہے تو اس کے حساب سے ختم کرے، کسی کے پاس بہت کم ہے وہ اس کے حساب سے ختم کرے، وسعت کے حساب سے ختم کرنا۔ اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے انشاءاللہ۔ یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے اور غریب آدمی اپنے حیثیت کے موافق، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا رحیم رب ہے کہ اپنے معاملات کے حساب سے ہی خرچ کرنا ہے، اور غریب آدمی خرچ کرتا ہو اس سے نہ ڈریں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور غریب آدمی خرچ کرتا ہو اس سے نہ ڈریں کہ پھر بالکل ہی نہیں رہے گا، خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی ہی فراغت بھی دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے در منشور میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت کی کہ ہم معنی دوسرے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت نقل کی ہے کہ اور ان سے بڑھ کر ایک صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا
اور ایک درم 1,00,000 درم سے بھی ثواب بھی میں بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کہ ایک آدمی کے پاس 2 ہی درم فقط ہیں، اس نے ان میں سے ایک صدقہ کر دیا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی مقدار میں مال ہے، اس نے اپنے کثیر مال میں سے 1,00,000 درم صدقے کیے، تو یہ ایک درم ثواب میں بڑھ جائے گا، ہے نا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے جامع صغیر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے اس کو نقل کیا ہے اور صحیح کی علامت لکھی یہی نادار کی کوشش ہے کہ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہے، یعنی 7 آنے کے، ایک درہم تقریباً 3.5 آنے کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک صدقہ کر دے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کو صدقہ کا حکم فرمایا کرتے تھے تو ہم میں سے بعض آدمی بازار جاتے اور اپنے اوپر بوجھ لاد کر مزدوری میں ایک مد جو حنفیہ کے نزدیک 1 سیر وزن ہے اور دوسرے حضرات کے نزدیک 3 پاؤ سے بھی کم ہے کماتے اور اس کو صدقہ کر دیتے، کیونکہ جتنے بھی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں تو ان لوگوں کا تو یہی طریقہ تھا کہ جتنا بھی مال کماتے تھے یہ لوگ ہمیشہ صدقہ کرتے تھے، کبھی بھی یہ لوگ اٹھا کے نہیں رکھتے تھے، نیکسٹ جیسا ہم لوگ تھوڑا بہت جوڑ کے بھی رکھتے ہیں اور پھر ہم تو اگلے ٹائم کا بھی مطلب بندوبست کر کے رکھتے ہیں، ان کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، وہ تو جو چیز ہاتھ آتی تھی وہ فوراً صدقہ ہو جاتی تھی۔ نہ ہی یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے لیے سوچتے تھے، نہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے تھے، جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو یہ تو سارا ہی پیسہ ان کا اللہ کی راہ میں جاتا تھا، تو کیسے بڑے بڑے دل والے تھے یہ لوگ۔ اللہ پاک ان کو سننا ہمارے نصیب میں لکھ دے کہ کم سے کم ان کے ہم جو واقعات ہیں، جو ان کی اسٹوریاں ہیں، بہت اچھی اسٹوریاں ہیں، تو ہم ان کو سننے والے بن جائیں۔ ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو موٹیویشنز ملتے ہیں، اور دوسرا جب انسان کمزور حالت پہ ہوتا ہے تو وہ جب سنتا ہے تو اس کو اپنے حالات پہ غور کرنے کو مل جاتا ہے کہ دیکھو ہم تو یہ سوچتے ہیں اور دیکھو اس میں کیسے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ ہم لوگ روٹین بنا لیتے ہیں ایک کتاب پڑھنے کا، تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتاب جو ہے ہماری ایک دوست بن گئی ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے، اور آپ یقین کریں کلام پاک سے بڑھ کر کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیں اور بھی ترجمہ کرنا شروع کر دیں، ورنہ فون کی جو دنیا ہے نا یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سب کو تباہ کر دے گی، کیونکہ یہ چیز نا بہت ایسا فتنہ ہے کہ اس نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے ہر بندہ فتنوں کے پیچھے بھاگے گا، ہے نا، تو یہ موبائل جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو امت ہے اس کے لیے جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ پیسے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا، ایک دوسرے کی اپنے دلوں کی خواہشات کو اتنا بڑھا لینا کہ اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ مطلب میرے اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے۔ تو وہ دور آنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو بچائیں، کیونکہ ایک انسان چاہے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ والا جو ہے حصہ کمپلیٹ کریں گے، کل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بھئی لائیو اسٹریمنگ تھوڑے سے اس میں روٹین چینج ہونے کی وجہ سے نا آڈینس بھی ٹوٹ گئی، اور یہ جو آڈینس ٹوٹی ہے تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے جوڑنی بھی ہے، ہوتی تو روز ہی ہے لیکن بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ بہت مجبوری ہوتی ہے تو اس میں گیپ ہو جاتی ہے، لیکن ہفتے میں ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ چیز نہ سوچے کہ نہیں ہوتی، جب بھی آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز میری پہنچتی ہے ہمیشہ لائیو آیا کریں، ان کو سن لیا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو گھر بیٹھے آپ سن رہے ہیں اور سننے کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، کہتے ہیں نا برکات آتی ہیں گھروں کے اندر، اور پھر ہم جب اللہ کا دین سنتے ہیں تو اس میں ہمیں تسلیاں بھی ملتی ہیں، چین بھی ملتا ہے، امن بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور اس کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہماری جو روحانیت ہے، کیونکہ ہماری روح کی جو غذا ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے، جس کو ہم دے نہیں پاتے۔ ہماری روح کو چاہیے اللہ کا ذکر، اور ہمارے جسم کو چاہیے کھانا، ہمارے پیٹ کو کھانا چاہیے، تو ہم اپنے پیٹ کو کھانے سے تو بھر لیتے ہیں، لیکن ہماری جو نفس تڑپتی ہے، جو ہمارا یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کے پاس قریب آنے ہی نہیں دیتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی روحوں کو اللہ سے ملائیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا شہرک سے زیادہ نزدیک میرا اللہ ہے، تو آپ کے دل کو جو ہے اللہ کے کلام کی ضرورت ہے۔
आपके दिमाग को अल्लाह के कलाम की ज़रूरत है, आपके जिस्म को, अंदरूनी जिस्म को आपके अल्लाह के कलाम की ज़रूरत है। उसकी रूह जो है उसकी भरें अल्लाह के ज़िक्र से। आपका पेट खाने से भर गया, लेकिन आपकी रूह अभी भी तड़प रही है, तो इसलिए बेहतर ये है कि ये वाली लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें कि जो हमारी सोहबतों के असर होते हैं उसके तासुरात क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे इसके अंदर बताया गया पेज नंबर के हिसाब से मैंने जो यहाँ पे पढ़ा है, आप अपने घरों के अंदर भी ये किताब खोल के पढ़ सकते हैं और कहीं भी ऐसी जगह अपना एक ऐसा मुकर्रर टाइम कर लें कि मैं आज मेरा रूटीन ये है कि मैं 10 मिनट अल्लाह के कलाम की तालीम करूँगी और ख़ुद पढ़ूँगी, अपने आस-पास जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व क़रीब हमारे आस-पास सबको बुला के पढ़ती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो चाहने से सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। ये लाइव स्ट्रीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी, कल यहीं से कंटिन्यू करूँगी इंशाअल्लाह और आप लोग हमेशा ऐसे ही बना रहना और ऐसे ही अपनी मोहब्बत देते रहना मुझे, ताकि मैं ये और ज़्यादा मुझे हिम्मत आए कि मैं आपको सही-सही तरीके से सामने बैठ के पढ़ के सुना सकूँ। वाक़िउल दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।